हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद साहब। आप डीन रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सोशल साइंसेज के और आपने 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आजकल क्योंकि अफगानिस्तान हर जगह जो है वो जुबान ज़द-ए-आम है, तो उस पे बात करना चाहता हूँ और मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि हमें ये बात करनी चाहिए और ये एनालाइज़ करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने व्यूअर्स तक भी ये पैगाम लेके जाना चाहिए कि फॉल ऑफ काबुल कैसा होगा। क्योंकि एक तो पावर पॉलिटिक्स है, लेकिन जो मासूम बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, अमेरिका ने, यूरोप ने, पूरी दुनिया ने, अफ़गान हुकूमत ने ख़वातीन को जो ख्वाब दिखाए कि वो एक मॉडर्न, डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव अफ़गानिस्तान में जा रही हैं और उनको जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो ये जो सोशल मेकअप किस तरह का होगा अफ़गानिस्तान का, इस पे भी बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब काइंडली ज़रा हमें एनलाइटन करें कि हाउ डू यू सी व्हाट विल बी द सोशल मेकअप ऑफ अफ़गानिस्तान जब अगर तालिबान आ जाते हैं। मैं वैसे सुहेल शाहीन जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो देख रहा था उनकी एक स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि अब हम थोड़े समझ गए हैं, तब हमें तजर्बा नहीं था, अब हमें पता चल गया है कि चीजें कैसे करनी है। बट हाउ डू यू सी द फॉल ऑफ काबुल और ये सोशल मेकअप किस तरह का ड्रॉ होगा अफगानिस्तान के अंदर सर? जी, ये जो सोशल मेकअप यानी कि जो समाजी जो तब्दीली आएगी अफ़गानिस्तान में, अगर वो आई, तो उसमें जो सूरत-ए-हाल बनेगी वो क्या बनेगी? वहाँ पे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो कितनी महफ़ूज़ अपने आप को तसव्वुर करेंगी? और इसके अलावा जो तालिबान का जो माइंडसेट है, जो ज़हन है, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता कि जो आपने कोट किया है उन साहब को, सोहेल जो भी हैं, सोहेल शाहीन हैं या कौन है, कि अब हम ज़रा मुख़्तलिफ़ होंगे, हमने सबक सीख लिया है, वी हैव लर्न्ड लेसन्स, और इस दफ़ा हमारा रवैया जो है वो बेहतर होगा, वी विल बी मोर फ्लेक्सिबल। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो इनकी क़यादत है तालिबान की, और इसके अलावा जो फुट सोल्जर्स हैं तालिबान के, उनकी जो ज़हनी मुताबिक़ात है, जो माइंडसेट है वो एक ही है, और वो ये है कि अपना जो नज़रिया है, जो मज़हब का नज़रिया है, जो शरिया का नज़रिया है उनका, उसको अफ़गानिस्तान के अवाम पे मुसलत किया जाए। और आप इस पे ये भी देखिए, जो समाजी जो सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की, काबुल को छोड़ के, क्योंकि अब सिर्फ़ काबुल शहर रह गया है जहाँ पे इनका कब्ज़ा नहीं हुआ, बाकी बड़े-बड़े शहरों पे तो उनका कब्ज़ा हो गया है। तो वहाँ पे उन्होंने मौसीकी बंद कर दी, वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन को पाबंद कर दिया कि वो काम पे नहीं जाएँगी, उन्होंने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए। तो ये चीज़ तो इन्होंने पहले भी की थी। 5 साल जो उनकी हुकूमत रही है 96 से लेके 2001 तक, तो वो तो एक बहुत ही ब्रूटल रिप्रेसिव किस्म का निज़ाम था, और उसमें ना सिर्फ़ ख़वातीन बल्कि जो अक़लियतें थीं, उनके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे इक़दामात उठाए थे, और इससे जो हिंदू और जो सिख बिरादरी थी अफ़गानिस्तान की, उसका तक़रीबन सफ़ाया हो गया था, इन्ख़ला हो गया था अफ़गानिस्तान से। और फिर जो शिया जो वो है जो अक़लियतें हैं वो, और इसके अलावा ये इस्माइली और पता नहीं कौन, सबके खिलाफ इन्होंने बहुत ही कहना चाहिए कि पुरतशद्दुद किस्म के इक़दामात किए थे, और ये चीज़ इंश्योर की थी कि जो अफ़गान माशरा है वो उनके नज़रिए के मुताबिक चलेगा। और वो नज़रिया है क्या? वो इंतहाई ख़दामत पसंद, जिसको हम कहते हैं कि एक 2021 में हम रह रहे हैं, उनका जो नज़रिया है वो है मिडीवल ईरा का। सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत बढ़ गई, बहुत तब्दील हो गई है 20 साल में। जो अफ़गान अवाम को, मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा जो वहाँ पे अमेरिका ने किया या नेटो ने किया, जो बाकी जो बैरूनी ताकतें उन्होंने किया अफ़गानिस्तान में। मगर सवाल ये है कि 20 साल में अफ़गानिस्तान में अवाम को थोड़ी बहुत तो आज़ादी मिली, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, तो वो आज़ादी उनकी छिनने वाली है। मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो इतनी ज़्यादा खुद मुख्तार होंगी, इतनी ज़्यादा आज़ाद होंगी
کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے. تو ایک تو یہ تبدیلی آئے گی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس 20 سالوں میں بے پناہ افغانستان میں پیسہ آیا, اربوں ڈالر آئے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً امریکہ نے $1.5 ٹریلین جو ہے وہ افغانستان میں, اور یہ خواب دکھایا جا رہا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے اس پہ کام بھی کیا, میں 2 دفعہ افغانستان بھی گیا تھا اس عرصے میں, کہ آپ افغان معاشرہ جو کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی, ایک انتہائی خدامت پسند سوسائٹی, جس میں کہ جو مذہبی عناصر ہیں, خاص طور پہ جو سنی انتہا پسند عناصر ہیں, وہ بہت زیادہ اس معاشرے میں ان کی جڑیں ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ افغانستان میں جو ان کے پاس وقت تھا 2001 کے بعد, ایک مڈل کلاس کو پروموٹ کرتے, پیٹرنائز کرتے, مڈل کلاس کو, ایک تعلیم کو پھیلاتے, شعور کو پھیلاتے, روشن خیالی کو فروغ دیتے. مگر انہوں نے یہ کیا کہ جو افغانستان کے طاقتور حلقے ہیں, جو وار لارڈز ہیں, اور جو کرپٹ قسم کے, جو بدعنوان قسم کے عناصر ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملایا, اور یہ تبدیلی نہیں تھی. افغانستان کی تعمیر نو کے نام پہ, ری بلڈنگ, ریکنسٹرکشن کے نام پہ بے پناہ جو ہے دولت خرچ کی گئی. مگر سوال یہ کہ جب تک کہ دولت سے آپ انسان کا ذہن نہیں تبدیل کر سکتے, دولت سے آپ اپنے مرضی کے جو مقاصد ہیں وہ وقتی طور پہ تو حاصل کر سکتے ہیں, مگر پائیدار نہیں ہوتے. تو افغانستان کے جو عوام ہیں, ان کا ذہن, جو کہ کوشش کی تھی 78 میں جو ریولوشن آیا تھا, انقلاب آیا تھا, اپریل 100 ریولوشن افغانستان میں 1978 میں, تو جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی, اس نے کوشش کی تھی کہ افغانستان میں انقلابی تبدیلیاں لائے جائیں, وہاں پہ خدامت پسندی, وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی, اور اس طرح کی چیزیں ان کا خلا خما کیا جائے. اور وہ افغان تھے, وہ ناکام ہو گئے, اور ان پہ ٹھپا لگ گیا کہ وہ کمیونسٹ ہیں, وہ سوشلسٹ ہیں, وہ سوویت یونین کے انٹرونشن میں افغانستان میں. تو یہ عمل افغانستان کی جو سوچ ہے تبدیل کرنے کا پہلے بھی کوشش کی گئی تھی, 78 سے لے کے 79 تک, جب وہاں پہ پی ڈی پی اے کی گورنمنٹ جو تھی افغان ریولوشن کے بعد آئی تھی. بعد میں بھی ان کی حکومت رہی تھی, مگر ظاہر ہے پھر تو سوویت یونین کا اس ملک میں مداخلت ہو گئی تھی. تو مختصراً یہ کہ کئی کوششیں کی گئی, مگر بات یہ کہ جب تک کہ افغانستان میں جو عمل ہے, سماجی عمل کیسے ہوتا ہے, سماجی عمل, ایسا عمل جس میں لوگوں کے اندر برداشت ہو, لوگوں کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنے کا جذبہ ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو, وہ ہوتا ہے صنعتی انقلاب سے, انڈسٹریل ریولوشن جس کو کہتے ہیں. تو افغانستان میں تو کوئی انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا. افغانستان میں جو بھی ترقی کی گئی وہ صرف اوپر صرف بلڈنگیں بنانے سے, ولاز بنانے سے, یا مالز بنانے سے, شاپنگ مالز, کابل کے شاپنگ مالز بنانے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی. تو ان کو ہی چاہیے تھا کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع کرتے, وہاں پہ فیکٹریز, انڈسٹریز, وہاں پہ مڈل کلاس کو موقع دیتے, وہاں پہ اچھی تعلیم کو فروغ دیتے, وہاں پہ جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر شعور کو پیدا کرتے. یہ سب انہوں نے نہیں کیا, اور 20 سال گزر گئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو افغان گورنمنٹ ہے, جس کے پاس 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی فوج, جس کے پاس فضائیہ, بری فوج اور سب کچھ ہتھیار, امریکہ سے دیے ہوئے اربوں ڈالر کے ہتھیار, وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے. مطلب سینڈ بیگز, جسٹ لائک سینڈ بیگز, کیونکہ ان کے اندر جذبہ نہیں تھا. طالبان کے اندر جو جذبہ ہے وہ تو ہے, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو, کہ ان کو افغانستان کو پاک کرنا ہے کافروں سے, ان کو افغانستان کو پاک کرنا ہے غیر ملکی افواج سے, ان کو افغانستان میں جو ہے وہ ایک اسلامی امارات افغانستان قائم کرنی ہے, جس میں ہاتھ کاٹنے کا, انگلیاں کاٹنے کا, جس میں پھانسیاں, جس میں قتل عام مخالفین کا, اور ایک ایسا نظام جس میں امن جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ ہو, پیس آف دا گریو یارڈ. اب یہ چیز جو ہے یہ تو افغانوں پہ منحصر ہے کہ ان کو ایک موقع ملا تھا 20 سال کا, اس میں انہوں نے کیا کیا. اب ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط ہونے آ رہا ہے جس سے ان کی جو رہی سہی آزادی جو ہے, خاص طور پہ خواتین کی آزادی, اقلیتوں کی آزادی جو ہے وہ بھی چھن جائے گی. بالکل ہوگی سر, یہ تو آزادی چھن جائے گی,
تو سر یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر لیٹ سے طالبان دوبارہ جو اپنی وہی مذہبی نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جو طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک اور بات کر رہے ہوں گے، لیکن جو آن گراؤنڈ وہ جو ان کا طالب لڑ رہا ہے یا جو جس نے گن پکڑی ہوئی ہے، وہ ایک اور مائنڈ سیٹ کا شخص ہوگا، کیونکہ اس کو بتایا کچھ اور گیا ہے، اس کا میک اپ مائنڈ سیٹ ہی اور طرح کا اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس تو لیوریج جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ آپ نے ملٹری سولوشن دیکھ لی، آپ نے ڈپلومیٹک سولوشن دیکھ لیے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا، آپ کے اور کسی ملک کی کوئی لیوریج نہیں رہے گی طالبان کے اوپر، کیونکہ سارے تو ان کے خلاف لڑ رہے تھے اور سارے ان کے خلاف کام کر رہے تھے، تو کس طرح ان کو کنونس کر پائیں گے اگر وہ کوئی تبدیلی، ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر جو وہ سمجھتے ہیں کہ گلوبل نارمز اینڈ ویلیوز کے اگینسٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان ہے، کیا یہ آپ کو ایک پیورلی پراپرلی ایک اسلامک ایمریٹ بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیا پراپر ایک خلافت کا نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک سوشل ریلیجیس جو انوائرمنٹ ہے، آپ اس کا کوئی مکسچر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کا ہوگا جو طالبان سمجھتے ہیں کہ جو بیسیکلی، ویسے تو پاکستان بھی ایک اسلامک ریاست ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ظاہر بات ہے خد و خال چیزیں بدل گئی۔ تو ڈو یو تھنک کہ ایک تو افغانستان ایک پراپرلی خلافت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور وہ ایک خلافت جو ہے وہ پوری دنیا، جو کیلیفٹ ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک تعلقات بنائے گی، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہری بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی لیوریج تو نہیں رہے گی طالبان کے اوپر، تو یہ تو پھر عوام ظاہری بات ہے بے یارو مددگار ہوں گے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، جس کو ہم مغرب کی حمایت یافتہ طبقہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی، تو اس کا جو لیوریج ہے، یا دوسری بات آپ نے کہی ہے خلافت کی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو طالبان ہیں ان کا جو تصور ہے ریاست کے بارے میں وہ بہت ہی دقیانوسی قسم کا ہے۔ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کام، جیسے اسٹیٹ کو ہم ڈیفائن کریں تو پاپولیشن، گورنمنٹ، ٹیریٹری، سوورینٹی، یہ چار ایلیمنٹس ہیں اسٹیٹ کے۔ تو طالبان کا جو نظریہ، ریاست کا جو نظریہ ہے، وہ تو جب وہ اقتدار میں تھے 5 سال، اور اب اگر دوبارہ جیسے وہ آ رہے ہیں، تو وہ ریاست کا نظریہ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا، مطابقت وہ میچ نہیں کرتا آج کل کے ریاست کے نظریے سے۔ یہ جو باتیں طالبان کی قیادت کر رہی ہے کہ دوحہ میں بھی انہوں نے کہا، پھر اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی کہا، چائنا میں انہوں نے میٹنگ کی چائنیز لیڈرشپ سے، پھر رشیا کے ساتھ بھی، کہ ہمیں موقع دیں اس دفعہ ہم، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب وہ آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے، پھر آپ ان کا رویہ دیکھیے گا۔ یہ صرف اور صرف کوششیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک طرح کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ حاصل کی جائے، مگر جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ آج کل کی دنیا جو ہے اس میں آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ ایک پیریا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بنے گا، دو باتیں ہوں گی، کہ وہ اقتدار پہ زبردستی قبضہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے، تو وہ ایک پیریا اسٹیٹ بن جاتا ہے، ایک ناپسندیدہ ریاست جو ہے وہ بن جاتی ہے، جو کہ افغانستان تھی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل، جس کی قیادت جو ہے، صدر کی قیادت جو ہے، صدارت جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اسی مہینے وہ ایک ہو سکتا ہے کوئی ریزولوشن پاس کرے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریزولوشن کو چین یا روس ویٹو نہیں کریں، اور وہ ریزولوشن یہ ہوگا، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مگر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت جو کہ بطور طاقت اقتدار میں آئے گی، وہ اقوام متحدہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تو جو آ رہے ہیں اقتدار میں، وہ تو قوت کے ذریعے آ رہے ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آ رہے۔ تو جمہوریت افغانستان میں جس کی کوششیں کی گئی تھیں، جس کا کہ ایک موقع تھا 20 سال میں، وہ کوششیں ناکام ہو گئی، کیونکہ افغان ذہن جو ہے بدقسمتی سے
وہ میچ نہیں کرتا جہاں تک تعلق ہے برداشت کی سیاست کا، جمہوریت کی سیاست کا، رواداری کی سیاست کا، اس سے وہ میچ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے اخوان جو ہیں وہ دقیانوسی ہیں، وہ شدت پسند ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جو ریفلیکٹ کرتا ہے ایک افغانستان کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ابھی تک جس کو بنے ہوئے تقریباً 274 سال ہو گئے ہیں. یعنی افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے 200 سال بڑا ہے. 1747 میں 1747 میں افغان اسٹیٹ کا جو کہ احمد شاہ درانی یا احمد شاہ ابدالی جو بھی تھے انہوں نے قائم کیا. تو وہ ابھی تک جو افغان اسٹیٹ ہے وہ اس کی شکل ہی نہیں بن سکی، وہ مستحکم نہیں ہو سکا. وہ ابھی تک ایک ٹرائبل، ایک فیوڈل ٹائپ ایک اسٹیٹ ہے. تو یہ جو ملک ہے جو کہ بدقسمتی سے لینڈ لاک بھی ہے، یہ میرے خیال میں اٹس اے میجر ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ان سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا. اور جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا، امن سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ حالات معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے، بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے. جب تک وہاں پہ امن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جو تینوں خطے ہیں جس میں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مغربی ایشیا شامل ہیں، ان خطوں میں عدم استحکام رہے گا. تو یہ ایک حقیقت افغانستان کے بارے میں ہمیں دیکھنی ہے. خلافت وغیرہ جو ہے، دیکھیں یہ تو ترکی کا بھی کہنا ہے کہ ترکی کی جو رجیم ہے تو یہ اردگان کی وہ بھی چاہ رہی ہے کہ 1900 یہ 2023 کے بعد جب ٹریٹی آف لوزین جو ہے ایکسپائر ہو جائے گی، 100 سال کا جب ہو جائے گا تو خلافت جو ہے اس کی رائے کھل جائیں گی. تو ترکی تو سب سے پہلے کوشش کر رہا ہے کہ ایک خلافت کا نظام جو ہے دوبارہ لایا جائے. مگر یہ دیکھیں آپ تاریخ کو پیچھے کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. تاریخ کا پہیہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتا. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا سنہری دور تھا جب مسلمان جو تھے وہ عروج پہ تھے، وہ تو 1000 سال پہلے کی بات ہے نا. 800 سال پہلے کی بات ہے. مسلمانوں کو زوال جو ہے وہ تو 500 سال سے ہے، 700 سال سے ہے، جب سے اسپین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. اور اس کے بعد پھر تیسری جو افریقہ اور ایشیا کے جو ممالک ہے اس میں یورپین امپیریلزم اور کولونائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. پھر مغل امپائر ختم ہوئی، اسی عرصے میں وہ ختم ہوئی. تو یہ تو عمل جو ڈکلائن ہے مسلمانوں کا وہ تو ایک عرصے سے، اور یہ ڈکلائن جو ہے وہ طالبان کو بھی سوچنا چاہیے، وہ اوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ صرف دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں ایک طاقت آپ کے پاس آ سکتی ہے جبکہ آپ کے پاس جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، تعلیم ہو، تحقیق کے معیار میں آپ ہوں، آپ کے پاس ترقی جو ہے، ترقی یافتہ جو ایک معاشرہ ہے وہ ہو. وہ چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس. اب صرف زبردستی، زور و زبردستی اور پھر دقیانوسی قسم کے اور میڈیول قسم کے قوانین کو جو ہے وہ نافذ کر دینا. تو یہ تاریخ کا پہیہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے افغانستان میں حالات مزید بگڑیں گے. افغانستان میں خانہ جنگی جو ہے، کیونکہ ابھی تک تو طالبان نے اس طرح کا تشدد یا اس طرح کا قتل عام نہیں کیا ہے. مگر جب وہ آ جائیں گے، جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے اس کے بعد پھر، اور مگر یہ کہنا کہ ان کو ایک فری ہینڈ ملے گا، یہ میرے خیال میں ایک مفروضہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو سوشو ریلیجیس یا سوشو کلچرل میک اپ کس طرح کا ہوگا افغانستان پہ، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر طالبان میں اس طرح خلافت آتی ہے اور یہ وہ اپنا ایک نظام لے کے آتے ہیں تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر بھی مذہبی جو جماعتیں ہیں یا جو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک سیپریٹسٹ مائنڈ رکھتے ہیں یا شریعت لے کے آنے کا بات کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں طاقت سے چیزیں کر لیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ شریعت کی ڈیمانڈز بڑھ سکتی ہیں، یا پاکستان کے اندر وہ لوگ جو وائلنس یا گن کا استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر افغانستان میں اس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ کنٹینیوسلی لڑتے رہیں تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے مذہبی اور سماجی جو میک اپ کے اوپر؟ میرے خیال میں اس سے تقویت تو ملے گی. تقویت یعنی کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو بینڈ ہے، یا انتہا پسند مذہبی جو قوتیں ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ
جو تحریریں پاکستان میں چھپ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹاک شوز وغیرہ میں، اور تو ایک بڑا طبقہ پاکستان میں ہے جو کہ حمایت کر رہا ہے طالبان کی. یہ مطلب عجیب سی بات ہے کہ یا تو طالبان جو ہیں وہ آن ریکارڈ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے بامیان کا جو مجسمہ تھا، جو بدھسٹ وہ جو تھا 2001 میں، اس کو گرا دیا، اور ہم نے جو ہے ہماری جو پالیسیز تھیں وہ بہت ہی ایک طرح سے اقلیتوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو کہ ان کی حکومت کے خلاف تھے وہ غلط تھیں. یا تو پبلکلی کہیں، وہ ڈکلیئر کریں، اور یہ بھی ڈکلیئر کریں کہ ہم آئندہ سے یہ نہیں کریں گے، ہم ایک جمہوری سوچ کو اپنائیں گے. انہوں نے نہیں کیا ہے. اور پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اثرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات تو بڑے بھیانک ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ ایسے عناصر ہیں، ریاست کے اندر بھی ہیں، ریاست کے باہر بھی ہیں، جو کہ حمایت کرتے ہیں طالبان کی، جو کہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، یہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں فرق ہے. افغانستان جو ہے وہ مغرب کے نزدیک ٹھیک ہے، ایک اس کی نیوسنس ویلیو ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس کی جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا اور خلیج کے ممالک اس میں، تو اس لیے یہاں پہ اس طرح کا نظام مسلط کرنا جو ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے، ایک ایسا ملک جو کہ مغرب کا اتحادی رہا ہے عرصے تک، جو کہ چین کا اتحادی ہے، کیونکہ چین بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں اس طرح کے عناصر جو ہیں، کیونکہ چین کا اپنا جو صوبہ ہے سنکیانگ کا، وہاں پہ مسائل ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ اگر یہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، تو یہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ تمام علاقے، چاہے وہ چچنیا کا ہو، چاہے وہ سنکیانگ کا ہو، چاہے وسط ایشیا کے ممالک ہوں یا اور جگہوں پہ، وہاں پہ جو عناصر ہیں جو کہ ان کے حکومتوں کے خلاف ہیں، ان کی وہ حمایت کریں گے. افغانستان جو ہے وہ دوبارہ ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں سے جو انتہا پسند اور جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ اپنی جڑیں پکڑیں گی. اور یہی چیز مغرب کو سوچنی چاہیے تھی. تو پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے، اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی طاقت کے ذریعے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی افواج یہاں پہ اتریں گی، کیونکہ امریکہ یا مغرب یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو کہ طالبان کے نظریے کو فالو کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے. اور اسی لیے یہ چیز جو ہے پاکستان کی قیادت کو، اشرافیہ کو دیکھنی پڑے گی کہ اگر وہ ان کے ذہن میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، تو یا وہ نرم گوشہ جو ہے وہ اس لیے ہو کہ بھئی وہاں پہ اگر طالبان کا اقتدار قائم ہوتا ہے تو پھر بھارت کا جو اثر رسوخ ہے افغانستان میں وہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مگر سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت پاکستان کو بہت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ طالبان جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا وہ اینٹی پاکستان ہے، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. وہ ان کے مفادات ہیں، اور اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ سوچنا کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گے، یہ سوچ میرے خیال میں بنیادی طور پہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوگا. ان کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ ہرگز پاکستان کی کوئی بات نہیں مانیں گے اس طرح کی جو کہ ان کی مفادات کے خلاف ہو. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جتنی پاکستان نے کوشش کی ہے اور یہ ملیٹنٹ اسلامسٹ ایلیمنٹس کو ختم کرنے کی، اور بہت حد تک ہم نے وہ جو ایلیمنٹس تھے جن کے ہاتھ میں بندوق تھی ان کو تو ختم کر دیا، لیکن ظاہری بات ہے ایکسٹریمزم ایک چیلنج ہے اور وہ رہے گا جب تک ریاست اس کے خلاف کوئی لائے عمل اختیار نہیں کرتی. ابھی تو ہم نے لائے عمل ہی اختیار کوئی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے ایکسٹریمسٹ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جو اقتدار میں لوگ موجود ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ہاتھ ڈالا تو شاید ہم الیکشن ہار جائیں گے. تو اپنی الیکشنز کے لیے ملک کا کباڑا اگر نکل جائے تو کوئی نہیں، یہ چلتا ہے اس ملک میں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب فار انلائٹننگ اس کہ what will be the socio religious and socio cultural makeup in Afghanistan and Pakistan.
if there is a fall of Kabul اور اگر طالبان پاور میں آتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. Thank you very much, ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ.